अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। वतन अजीज में जमहूरियत बज़ाहिर बहुत मजबूत लेकिन दरअसल इंतहाई नातवा नजर आती है, जो हल्की सी फूंक से भी खदशात जन्म लेने लगते हैं। एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसके बाद आने वाला हुकूमती बयान और सियासी तज्जियाकारों और सियासतदानों की जानिब से खदशात सर उठाने लगे। ऐसे बयानात आने लगे कि जैसा दिखता था जमहूरियत कमजोर नजर आती है। 9 नवंबर को मुलाकात होती है वजीर आजम वज़रा की आला हुक्काम से, फौजी हुक्काम से, अस्करी हुक्काम से, जिसके बाद 10 तारीख को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एक ISPR का एलामिया जारी होता है। कहा जाता है देरपा अमन के लिए ऑपरेशन की मुनासिबत से बेहतर गवर्नेंस की जरूरत है। 11 नवंबर को हुकूमती रद्द अमल एक और बयान में सामने आता है। एक प्रेस रिलीज और जारी होती है जिसमें यह बताया जाता है तमाम इदारों के इक़दामात को जहां सराहा गया तो वहां यह कहा गया कि तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत खुद को पाकिस्तानी अवाम को जवाबदेह समझती है और इसीलिए तमाम फैसले कौमी मफादात को सामने रखते हुए शफाफ अंदाज में किए गए। क्या एक दूसरे के साथ चलने की पुरखुलूस कोशिश की जा रही है या चार्जशीट जारी की जा रही है? अब सवाल की जानी बढ़ने से पहले इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट भी आपको दे दें। अब से कुछ देर पहले अब्दुल कादिर बलोच यानी हुकूमत की जानिब से वजाहत कहा जाए जो उनका स्टेटमेंट सामने आया ब्रेकिंग न्यूज में, वो आपको पहले बता दें। फौज के तहफ्फुजात का बराह रास्त ताल्लुक कराची से है। सिंध हुकूमत ने करप्शन से मुतालिक इल्जाम पर कोई कार्रवाई नहीं की। फौज की ऑब्जर्वेशन है कि सिंध हुकूमत बड़े करप्शन केसेस पर कार्रवाई नहीं कर रही। पैनल में शामिल है लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम, कराची में मजहर अब्बास, वीडियो लिंक पर हसन सार, इस्लामाबाद स्टूडियो में सलीम साफी, शहजाद चौधरी, बाबर सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अपने सवाल की जानिब बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि हम इस पर रेट करेंगे और रेट होगा जो हुकूमत का बयान गुज़िश्ता रोज सामने आया है उसको रेट करेगा पैनल। अगर तो समझता है कि वो मुनासिब बयान है, बेहतरीन है, तो ज्यादा स्टार्स की तरफ जा सकते हैं। अगर नहीं समझते तो कम स्टार्स देंगे। ISPR के बयान पर हुकूमत के जवाबी बयान को किस तरह आप रेट करेंगे? 1 से 5 तक स्टार्स मौजूद हैं। जितना बेहतर समझे ज्यादा स्टार, जितना नहीं उतना कम स्टार्स। इम्तियाज आलम साहब। देखिए, हमारे मुल्क की तारीख इस हिसाब से, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हिसाब से बहुत मुश्किलात का और एक तरह की आप कह लें मुहिम जुयाना तारीख रही है और बार बार आईनी ढांचे टूटते रहे हैं। हमने देखा पिछली नवाज शरीफ हुकूमत गई कि एक आर्मी चीफ का बयान आया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से। इसी तरह फिर हमें बाद में मुशर्रफ का coup देखा। ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ की तारीख़ इस हवाले से काफ़ी उनके लिए कर्मनाक रही है और मुश्किलात का बायस रही है। मैंने कहीं बात कल भी की किसी प्रोग्राम पे कि इसे आप देखेंगे 2 तरीके हैं। क्या हम इसे हवा दें, इस खलीज को बढ़ाएं? मैं समझता हूँ ये रवैया बहुत गलत है और ख़तरनाक है क्योंकि हम एक बड़ी खौफनाक जंग में हैं। वो अभी एक कहा जाता है कि ख़त्म होने के करीब है। मेरा ख्याल है इससे बहुत दहाइयाँ लगेंगी इस जंग को मुकम्मल जीतने के लिए, जिसमें जहनी तब्दीली और जहनी कल्ब माहियत और इंतहा पसंदाना नज़रियात और मजहबी इंतहा पसंदी ये एक बड़ा लंबा मामला है और ये सॉफ्ट काम है, ये हार्ड काम नहीं है, जंग का काम नहीं है, ये नजरी जंग का काम है। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो इस जंग में होते हुए हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इदारों के दरमियान किसी तरह की दूरी पैदा हो, खलिश पैदा हो या तसादम पैदा हो। दूसरा ये है कि मज़ा लिया जाए, खूब बढ़ाया चढ़ाया जाए, इस हुकूमत को फारिग कराया जाए और लोग बैठे हैं शेरवानियाँ सिलवाना चाहते हैं, सूट बनाना चाहते हैं, हल्फ लेने की तैयारियाँ करने की बातें हो रही हैं। और तीसरा इसमें इसके साथ ही जुड़ी बात है वो ये है कि जो मैंडेट नेशनल एक्शन प्लान का था और जो ज़रब अज़ब थी या नेशनल एक्शन प्लान था उस हद तक महदूद रखा जाए फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट को। अब मैं समझता हूँ जो हुकूमत ने इस पे कोशिश की कि फ़िज़ा ख़राब ना हो, जलती पे तेल नहीं डाला, वरना ये चार्जशीट थी जो हुकूमत पे लगी। बेहतर है कि इस बात को और तरीके से कर लिया जाता तो शायद मामला इतना गंभीर शक्ल इख्तियार ना करता। और ऐसे वक्त में जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका जाने के बयान को कैसे रेट करें? मेरा ख्याल है हुकूमत ने इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। एक उन्होंने अमूमी सा बयान दिया है और कोशिश की है कि ये पब्लिक कंट्रोवर्सी ज़्यादा बने। मैं कहूँगा हुकूमत को चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और जिस तरह हमारे सेनेट के चेयरमैन ने कहा है कि इस पे आप इजलास भी बुला सकते हैं। इम्तियाज साहब स्टार्स दे दें, 2 मिनट। मैं ख्याल 5 स्टार दूंगा। हुकूमत ने कोशिश की है कि मामला ख़राब न हो और ठंडा रहे। ठीक, हसन निसार साहब। देखिए, रद्द-ए-अमल का आपने पूछा है तो इंतहाई गैर मुनासिब, गैर बालिगाना, बच्चेगाना और एक सहमे हुए, डरे हुए
آدمی کا یا کمیونٹی کا رد عمل تھا وہ، جس کی طرف امتیاز عالم نے اشارہ بھی کیا ہے کہ چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے اور سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو بہت خوف زدہ سا ہے، مکانہ سا بلکہ۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خواجہ آصف نے بڑی سینسیبل بات کی ہے کہ گڈ گورننس کے لیے وقت درکار ہے، یعنی بڑی خوبصورتی سے بات کو کامنٹ بھی کر دیا، لپیٹ بھی دیا۔ محمود اچکزئی صاحب تو بالکل ہی نوری نت اور کو مولا جٹ قسم کا ان کا پرفارمنس تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو یاد کراؤں کہ کل یا پرسوں پتہ نہیں جب آپ نے اس موضوع پہ بات کی ہے تو میں نے اس کو بڑا کیجولی کہ نہیں یہ ایک ایکڈیمک سی بات ہے، کیونکہ میں انفیکٹ میں چاہتا نہیں تھا کہ ہم میں سے کسی پہ کوئی بیج مالو کا کوئی وہ کہ جی ہم نے پتہ نہیں یہ شوشہ چھوڑا ہے یا ہم نے اس پہ کوئی جلتی پہ تیل ڈالا ہے۔ ریاکشن تو مجھے جنرلی جو لگا ہے مجھے خاصا غیر متوازن اور غیر حقیقت پسندانہ قسم کا ہے، اور خام خواہ چڑھانے والی آ بیل مجھے مار، اس ٹائپ کا کو مجھے۔ حسن صاحب تو پھر کم سٹارز دے رہے ہیں، 1 سٹار 2 سٹار؟ 2 دے دیں۔ ٹھیک، شہزاد چودھری صاحب۔ دیکھیے میں تو پرسوں بھی جب بولا تو میں نے کہا یہ سٹارم ان اے ٹی کپ ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ازیوم کر بھی لیں ہم کہ آئی ایس پی آر کو وہ جملہ نہیں شامل کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے جو اپنے اندرون خانہ بات کی تھی وہیں تک اس کو محدود رکھتے تو وہ بھی مناسب رویہ تھا، لیکن کہ ایک عمل کے بعد اگلا عمل جو ہے اس کا جواب دینا اور اگلی شام کو جا کے جواب دینا، گو کہ ہم پرویز رشید صاحب یا مصدق ملک صاحب دونوں کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حکومت اپنی منزل سے نیچے اتنا نیچے آ کے اسی لیول پہ آپریٹ کرے گی جس میں ادارے آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو حکومت تو اداروں کو اون کرتی ہے، اس کو اس لیول پہ نہیں آنا چاہیے۔ دیکھا دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے بچگانا فیل ہے کیونکہ اس سے سبسٹنس بدلا نہیں ہے۔ اگر گورننس کی ضروریات ہیں جو کہ ہیں تو وہ ابھی تک اس کو 1 دن کے اندر یا 2 دن کے اندر یا اس بیان سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے چیلنجز اس سے بدل نہیں سکتے۔ وہ انہوں نے جو فوج نے آپ کو بتایا، اور آج اگر قادر بلوچ صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو انہوں نے 3 چیزوں انہوں نے کہا جی جے آئی ٹی، اور جے آئی ٹی کون سی والی جو ڈاکٹر عاصم کو کر رہی ہے جس کے اندر پورا ابھی تک اس کے ممبرز ہی پورے نہیں ہوئے کیونکہ 2-3 نکل کے لوگ ایف آئی اور نیب والے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ دوسروں کو کوئی اپوائنٹ کرے تاکہ وہ بن جائے، وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا اور سملرلی باقی مسائل ہیں اس کے وہیں پہ جو چل رہے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ قادر بلوچ صاحب نے شاید تھوڑا سا کوئی اس کو وایا میڈیا ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، لیکن باہر صورت یہ کسی صورت بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستان نے قائم رہنا ہے انہی اداروں، انہی حکومتوں، اسی طریقے سے انہی سٹرکچرز کے ساتھ اور مل کے کام کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کے اندر ہمیں زیادہ اور ابال دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سٹارم ان اے ٹی کپ ہے، اس کو ادھر ہی بیٹھ جانا چاہیے، اور میرا خیال ہے میں اس کو آپ کہتے ہیں تو 1 سٹار دے دیتا ہوں، ورنہ شاید وہ بھی مشکل ہی بنتا ہے، ضرورت نہیں تھی سمجھ 1 سٹار دے دیا گیا۔ بابر ستار صاحب۔ عائشہ میں کوئی سٹار نہیں دوں گا۔ دیکھیے آئی ایس پی آر نے بالکل غلط کیا وہ پریس ریلیز ایشو کر کے۔ کوئی کام نہیں ہے فوج کا کہ کور کمانڈرز بیٹھ کے اس طرح کی پریس ریلیز ایشو کر دیں۔ فورن آفس، باقی ادارے، بہت سارے آپ کے اداروں کے انسٹیٹیوشنز کے اپنے لیول کے اوپر سوچتے ہوئے ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں گورنمنٹ پہ، لیکن آپ اوپر سے بیٹھ کے گورنمنٹ کو نہیں بتا سکتے کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ آپ گورنمنٹ کا پارٹ ہیں اور اس پارٹ میں آپ ہیرارکی کے اندر دیکھتے ہوئے یہ نہیں ہوتا کہ اگر پشاور کا کور کمانڈر ہے اسے کوئی چیز چاہیے جی ایچ کیو نہیں دے رہا تو وہ پریس ریلیز ایشو کر دے اس کے اوپر۔ تو یہ ڈسپلن والی بات فوج کو باقیوں سے بہتر پتہ ہونی چاہیے، لیکن ایک دفعہ جب کر دیا تو پھر گورنمنٹ کا جواب دینا تو بالکل نہیں بنتا۔ اسی اصول کے تحت جس پہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کے تھرو یہ بیان کیوں ایشو کروایا گیا، اسی اصول کے تحت آپ ایک متحد ادارے نے اگر ایک پریس ریلیز ایشو کی تو جوابی پریس ریلیز آپ دے رہے ہیں۔ آپ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے۔ آپ بلا سکتے ہیں آرمی چیف کو اور آپ بلا کے کہیں کہ بھائی آپ کیوں بیان اس طرح کے جاری کروا رہے ہیں، اگر کوئی ڈیفرنسز ہیں تو آئیں یہاں پہ آ کے بیٹھ کے کریں اور لیٹس فگر آؤٹ کہ ہم نے اسٹریٹجی کیا بنانی ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی۔ جوابی بیان تو بالکل بے ڈھنگا بے تکا کوئی اس کا دیکھیے لیگلی اسپیکنگ تو آپ ایکسپلینیشن کال کر سکتے تھے کہ آپ کیسے یہ سٹیٹمنٹ ایشو کروا سکتے ہیں، کس کی اتھارٹی سے یہ ایشو ہوئی سٹیٹمنٹ، کہ آپ بیٹھ کے اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں گورنمنٹ کی جسے آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ گورننس ٹھیک نہیں کر رہی، یعنی کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے نیپ میں نہیں پورا ہوا تو ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، جو اچھے کام ہے وہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بیان بھی غلط تھا، جوابی بیان تو بالکل غلط تھا، اس لیے میں تو کوئی سٹار نہیں دوں گا۔ سلیم صافی صاحب۔ دیکھیے عائشہ، ایک تو اصولی طور پر میں بابر ستار صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں
ایک ماتحت ادارے کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا مہذب جمہوری ممالک میں کہ وہ اس طرح کے بیانات دے دے اپنی حکومت جس کا وہ ایک حصہ ہے اس کی پرفارمنس سے متعلق. لیکن پاکستان میں یہ بھی ایک سوال ہے کہ آئی ایس پی آر کو یا فوج کو یہ عادت کس نے ڈالی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپریشن کے آغاز کا اعلان وزارت دفاع کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا بلکہ وہ فوج کی طرف سے اور آئی ایس پی آر کی طرف سے کروایا گیا. پھر یہ تو ایک حکومت سے متعلق بیان ہے. خالص سیاسی جو ٹویٹس آئے یا بیانات آئے وہ دھرنوں کے دوران تھے کہ جب آئی ایس پی آر کی طرف سے دھرنا برداروں کو ہدایات دی جاتی تھی اور حکومت کو ہدایات دی جاتی تھی تو اس وقت اس حکومت کو اور ان جمہوریت پسندوں کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. وہ عادت صرف نہ یہ کہ اس پہ حکومت نے برا نہیں منایا بلکہ وہ چیز بھی ریکارڈ پہ ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے باقاعدہ آرمی چیف کو رول پلے کرنے کا کہا گیا اور اس کے بعد انہوں نے رول بھی پلے کیا اور اس سے متعلق پارلیمنٹ میں بھی بحث ہوئی. تو ایک تو پاکستان کے معروضی حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر ایک اور چیز سوال یہ ہے کہ یہ ایکشن پلان جس کو اب بالکل ایک نعوذ باللہ قرآنی آیت کا درجہ دے دیا گیا ہے, یہ ایکشن پلان اس حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد کیوں نہیں بنایا؟ میں اس لیے اس کو ری ایکشن پلان کہتا ہوں. اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے جو جتنے جز ہیں اس میں سے صرف 4-5 جز پہ جزوی عمل ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ہم نے کیمپنگ کی ہوئی ہے کہ ایک سائیڈ بھائی میں نے باہر صورت فوج کو سپورٹ کرنا ہے اور دوسرا میں نے باہر صورت آرمی کو سپورٹ کرنا ہے, اس میں حکومتی نااہلیہ, حکومتی عدم توجہ. یہ ابھی پرسوں کے ڈرامے کو دیکھ لیں کہ فاٹا میں اصلاحات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی اور اس میں قبائلی علاقوں کا ایک بھی نمائندہ شامل نہیں ہے. اب کل میں اگر پنجاب کے نظام حکومت کو بدلنے کے لیے کوئی وہ کروں اور اس میں پنجاب کا ایک نمائندہ شامل نہ ہو اور کے پی اور بلوچستان کے لوگوں کو آپ یہ اختیار دے دے تو حکومتی رویہ تو بالکل آبیل مجھے مار والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھائی فوجی عدالتیں بنا دی گئی, جو کچھ وہاں سے کیا جا رہا ہے اب تو سیاستدانوں کا احتساب بھی اس طرف سے ہو رہا ہے. پھر اس حقیقت کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ میرے نزدیک ایکشن پلان پہ عمل نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو وزارت داخلہ آپ کی ہمت نہیں رکھتی, آپ کے دوسرے ادارے, کہ ہم سرحدوں کے باہر مغربی سرحد کے اس طرف اور کچھ اور جگہوں میں ابھی سرحد طالبان کی طرح کا ملیٹنٹ ہے. حکومت کے جوابی بیان کو کہاں ریٹ کریں گے؟ نہیں میں اس پہ آتا ہوں, لیکن میں حکومتی کو جوابی بیان بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ بھی ایک جوابی بیان ہے. اگر وہ پبلکلی دے دے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر حکومت یہ کہے کہ بھائی ہم افغانستان کے اور پاکستان میں جب تک آپ ملیٹنٹ کو اور سٹیٹ کو چیلنج کرنے والوں کو ایک طرح ٹریٹ نہیں کریں گے آپ پاکستان میں ایکشن پلان پہ کبھی بھی عمل نہیں کر سکتے, تو حکومت بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ پالیسی کس کی وجہ سے ہے. اب اگر کل وہ پبلکلی کہنے لگ جائے تو پھر تو پوری دنیا میں ہماری سبکی ہوگی. اس لیے وہ جو بات کی اس سے پہلے امتیاز صاحب نے کہ پبلکلی نہ آئی ایس پی آر کو یہ باتیں ڈسکس کرنی چاہیے اور نہ اگر انہوں نے غلطی کی تو حکومت نے ری ایکشن دے کے اس سے 10 گنا زیادہ غلطی کی. اس لیے جو کنسرن فورم ہے, جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی ہے, اس سے اگر رجوع کیا جاتا, تواتر کے ساتھ اس کے اجلاس کیے جاتے, وہاں یہ اختلافات ڈسکس کیے جاتے. اب پھر وہی سوال آتا ہے 2 دن پہلے اس معاملے پر بھی سوال اٹھا چکے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کتنے معاملات جاتے ہیں, اس پہ بھی ہم نے 2 دن پہلے بات کی تھی. ابھی آپ یہ بتا دیجئے جو حکومت نے جوابی بیان دیا ہے آپ اسے کہاں ریٹ کریں گے؟ آپ نے حکومت پر تنقید تو خوب کر دیا, اب ریٹ بھی میں تو اس کو زیرو دیکھیں, میں تو اس کو زیرو اس لیے ریٹ کروں گا اگر آپ مجھ سے پہلے والے بیان پہ یہ ریٹنگ کروا دیتے تو میں اس کو بھی 0 نمبر دیتا, کیونکہ میں اس کو بھی مستحسن قرار نہیں دیتا اور اس کا ری ایکشن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے. تو اس لیے میں نہ اس کو نمبر دے سکتا ہوں نہ اس کو دے سکتا ہوں, میری طرف سے 0 نمبر ہی ہے. ٹھیک. مظہر عباس صاحب, دیکھیے حکومتوں کو یہ ہمیشہ یہ چاہتی ہیں حکومتیں کہ سچویشن ڈیفیوز رہے. جب بیان اور کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ سے ظاہر سچویشن ڈیفیوز نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ ایگریویٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ جائزہ لیں پچھلے 1 سال میں نیشنل ایکشن پلان کے بعد
کور کمانڈر کراچی کی تقریر اس نے ایکشن لیا, کیا اس پہ اگر رد عمل آتا, سخت رد عمل آتا تو وہ غلط ہوتا؟ اس پر ودن دی آرمی اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا کہ کور کمانڈر کراچی نے ایک سیاسی بیان کیوں دیا؟ آپ جو ماضی میں کور کمانڈر بلوچستان رہے, آپ جو آج نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزرز ہیں, آپ ان کے بیانات پبلکلی, کیا کور کمانڈرز پبلکلی اس طرح اسٹیٹمنٹس دینے کے جس کا تعلق سیاسی معاملات سے ہو, کیا ان کو یہ الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں؟ ان چیزوں کا ہم کبھی جائزہ نہیں لیتے. ہاں, حکومت نے رد عمل ظاہر کر دیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے بہت بڑی غلطی کی, حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا وزیر اعظم آرمی چیف کو کال کر دیتے اور اگر ایک مشترکہ بیان جاری ہو جاتا, وہ چیزیں کلیئر ہو جاتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ حکومت اور فوج دونوں اس نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہیں, یہ آپریشن چل رہا ہے. لیکن آپ عبد القادر بلوچ صاحب نے جو ابھی بیان دیا, ان کو فیکٹس ہی نہیں پتا. اول تو انہوں نے 10 ارب روپے بڑھا دیے 230 ارب روپے کا, اور اس کا کرپشن کیسز سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق جو 230 ارب روپے کا بیان تھا ڈی جی رینجرز کا, اس کا تعلق جنرل وہ تھا کہ کراچی سے اللیگل جو پیسہ ریکورڈ ہوتا ہے, لیا جاتا ہے, اس کو 230 ارب انہوں نے سارا اٹھا کے عبد القادر بلوچ صاحب نے وہ سندھ حکومت کے کھاتے میں ڈال دیا. اس کا تعلق کرپشن کیسز سے ہے ہی نہیں, اس کا تعلق کسی اور چیزوں سے ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فوج کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب باہر یہ میسج جاتا ہے کہ سویلین گورنمنٹ کمزور ہے اس طرح کے پریس ریلیزز سے, تو وہ فوج کا امیج بھی ڈیمیج ہوتا ہے. باہر یہی امیج بلڈ اپ ہوتا ہے کہ دیکھیں سویلینز تو پاکستان میں مضبوط ہوتے ہی نہیں, سویلین گورنمنٹس پاکستان میں کمزور رہتی ہیں, فوج بالادست جو ہے سب سے طاقتور ادارہ ہے. یہ میسج کسی بھی طریقے سے اچھا نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے, گورنمنٹ کا جو ریاکشن کا تعلق ہے, گورنمنٹ اس ریاکشن کو گورنمنٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر کو آرمی چیف کو بلانا چاہیے تھا, آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو طے کرنا چاہیے تھا, اور ایک مشترکہ بیان جاری ہوتا تو سچویشن بہتر ہوتی. اس لیے میں اس میں 2 سے زیادہ سٹار نہیں دوں گا. ٹھیک, پہلے سوال کے جواب میں اپنی وضاحت کر دوں. جی امتیاز صاحب, میں آئی ایم این آڈ مین آؤٹ. جی آپ نے 5 سٹارز دیے اور سب کی جانب سے کم سٹارز وہ دیے. بیان میں نے پڑھا ہے, وہ بیان بڑا ماڈریٹ ہے, اس میں جوابی الزام نہیں لگایا گیا ہے, اس میں مشترکہ ذمہ داری کی بات کی گئی ہے, عوام کے سامنے جواب دہی کی بات کی گئی ہے, اور اس میں اپنی آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ایک کوشش ہے وداؤٹ اینی ریفرنس ٹو دا آئی ذکر کے بھی ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں. اور یہ ایک بڑا ایبسٹریکٹ اور جنرل قسم کی بات ہے. مجھے لگا اس لیے میں نہیں دیا کہ حکومت غالباً نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات بڑھے, لیکن حکومت کے لیے مشکل یہ تھی کہ تمام دنیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے, حکومت کی بہت سبکی ہوئی ہے, تو لہذا حکومت ایک طرح کا یہ بریک ڈاؤن اور گورننس مجھے نظر آتا ہے. آپ سٹارز کم کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کم نہیں کرنے جا رہا. میں سمجھتا ہوں میں نے اس پوائنٹ آف سے دیا ہے کہ حکومت کا رد عمل سخت ہو سکتا تھا قانونی اور آئینی حساب سے, لیکن حکومت نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا, اور یہ بیان جو دیا اس سے نرم بیان حکومت اور کیا دے سکتی تھی. ٹھیک, امتیاز صاحب سکور بورڈ آپ کے سامنے ہے, کتنے سٹارز دیے گئے ہیں. اس پہلے سوال پر گفتگو کرتے ہوئے آج ریکارڈ ٹائم سیٹ کیا سلیم صافی صاحب نے, 4 منٹ 41 سیکنڈ تک اس سوال پر گفتگو کیا ہے. حسن نثار صاحب نے سب سے کم 1 منٹ 25 سیکنڈ تک گفتگو کرتے ہوئے اپنی حتمی رائے کا اظہار کیا. بریک لینے جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے فوج کی جانب سے کروائی گئی یاد کے بعد سیاسی جماعتوں کی جانب سے آمریت اور جمہوریت پر بحث, اس پر تجزیہ کار کیا کہتے ہیں. گفتگو بریک کے بعد. ایک پریس ریلیز میں دی گئی کچھ یاد دہانیاں, اس کے بعد آنے والے سیاسی بیانات. پہلے کچھ بیانات اور پھر سوال سامنے رکھیں گے پینل کے. محمود خان اچکزئی نے کل یہ کہا, وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف اس وقت ایک پیج پر ہوں گے جب آئین بالادست ہوگا. اگر دونوں میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو میں سویلین شریف کا ساتھ دوں گا. آج سینیٹر اعتزاز احسن کا کہنا تھا, حکومت نااہل ہے لیکن ریاستی ادارے کو حق نہیں کہ وہ منتخب حکومت کے بارے میں بیان جاری کرے. کمانڈرز کو یہ حق نہیں کہ اجلاس کے بعد جمہوری حکومت کے بارے میں ایسا بیان دیں. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ, وہ وقت چلا گیا جب مارشل لاء لگتے تھے, ڈکٹیٹر آتے تھے. نظام تسلسل سے چلے گا تو گورننس بہتر ہوگی. بہتر ہوتا کہ آرمی چیف وزیر اعظم سے ملاقات میں یہ باتیں کرتے. مولانا فضل الرحمان,
ISPR کے بیان کو دھمکی سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ آرمی چیف وزیر اعظم کو ہدایات نہیں دے سکتے، یہ آئین اور جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی کی جانب سے آج کہا گیا، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، جب آرمی چیف کو بلایا جاتا ہے تب وہ وزیر اعظم سے بات کریں، پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو آئین و قانون کی بالادستی ہوگی۔ آج کا رپورٹ کارڈ کا اگلا سوال پینل سے یہ ہے، فوج کی جانب سے حکومت کو نیشنل پلان پر یاد دہانی، کیا سیاسی جماعتوں کا آمریت اور جمہوریت کو بحث بنانا درست ہے؟ ہاں یا نہیں میں سے ایک آپشن پینل چوز کر سکے گا۔ مظہر عباس صاحب سب سے پہلے آپ۔ دیکھیے کوشش یہ ہونی چاہیے جو اس وقت صورتحال ہے کہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے۔ معاملات اتنا زیادہ اوپر نہیں گئے ہیں کہ جس کی بنا پہ یہ اس طرح کے بیانات آئے ہیں جو محمود خان اچکزئی صاحب نے بیان دیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے تو ایک بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے میرے لیے، تقریر کے حوالے سے نہیں، تقریر تو انہوں نے بڑی شاندار کی ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے سارے بھائیوں اور رشتہ داروں کو انہوں نے بلوچستان کی گورنمنٹ کا حصہ بنا دیا ہے۔ ایون ان کے ایک بھائی جو سنا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں ادھر، تو اپنا پہلے تو لیڈ فرام دا فرنٹ ہے۔ اگر آپ ایک ایسے پولیٹیشین ہیں تو آپ کو لیڈ کرنا چاہیے۔ تقریر انہوں نے اس لحاظ سے اداروں کے لحاظ سے صحیح کی ہے، انہوں نے بات جو کی ہے وہ بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن کیا سچویشن اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہے جس طرح کے بیانات دیے گئے ہیں؟ خورشید شاہ صاحب نے کل گورننس کے حوالے سے بات کی تھی، آج انہوں نے یہ بہت ہی مختلف بیان دیا ہے۔ آج انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ نئی اداروں کو جو ہے وہ دور چلا گیا۔ مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ کسی پولیٹیشن نے یہ کوشش کی ہے کہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے۔ ہاں آپ مشترکہ اجلاس بلانے کے لیے فوری طور پہ وزیر اعظم کو یا PMLN کی آج کل ہی اسمبلی میں یہ بات کر دینی چاہیے تھی کہ وزیر اعظم غور کر رہے ہیں اس طرح کا اجلاس بلانے۔ تو سچویشن کو میرا خیال ہے پولیٹیشن کو ایگریویٹ کرنے کے بجائے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہ آپ نے ISPR کے حق میں بات کرنے کی کوئی ضرورت تھی، نہ وفاقی حکومت کو اس طریقے سے کہ جی انہوں نے اگر یہ کہا ہے تو آپ اپنی گورننس کو آپ سچویشن کو ڈیفیوز کریں کہ آئینی طور پہ صورتحال خراب نہیں ہو، کیونکہ ایک بڑے آپریشن میں ہیں آپ، ایک بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ۔ ایسی لڑائی میں آپ اس طرح افورڈ نہیں کر سکتے کہ دو ادارے اس طریقے سے لڑیں۔ میرا نہیں خیال کہ جمہوریت اس کو کوئی بہت بڑا خطرہ اس وقت لاحق ہے، تو میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ پولیٹیشین زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے اور زیادہ نپی تلی انداز میں بات کرتے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دم آستینے چڑھا لیں اور کوشش کریں کہ سچویشن اور زیادہ خراب ہو۔ تو مجھے جو اس وقت سیاستدانوں نے پوزیشن لی ہے وہ کوئی بہت مناسب پوزیشن نہیں کا آپشن چوز کر رہے ہیں آپ؟ جی میں نہیں کہا۔ بابر ستار صاحب وہ کہتے ہیں بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ دیکھیے کیسے ہم فیصلہ کریں گے۔ 90s ہم نے دیکھا، اس میں بھی یہی بات ہوتی تھی کہ دور وہ چلے گئے دنیا میں کہ ڈکٹیٹرشپس آ جائیں اور یہ اب نہیں ہو سکتا اور دنیا اجازت نہیں دے گی اور یہ ملک اجازت نہیں دے گا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آ گیا۔ آج بھی اگر فوج ارادہ کر لے کہ ہم ٹیک اوور کریں گے اس ملک تو وہ کر لیں گے ٹیک اوور۔ اگر سیاست دانوں کا یہ خدشہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو بالکل ٹھیک خدشہ ہے، یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے، آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ ان کا ریاکشن آئینی طور پہ دیکھ لیں جو فوج نے بیان دیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ آپ اگر ہائرارکی کے لحاظ سے دیکھ لیں تو جو بیان دیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آدھا ٹائم فوج نے حکومت کی یہاں پہ۔ ہم سب روز ایڈمٹ کرتے ہیں کہ سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن فوج ہے۔ فوج اگر کوئی پیغام بھی بھیجتی ہے کہ ISPR کی ریلیز ہے تو ہلچل مچ گئی ہے ملک کے اندر۔ یہ کہنا کہ ریاکشن اوور ریاکشن ہے، میرا خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ریاکٹ کیا ہے وہ گورنمنٹ نہیں تھی۔ جو گورنمنٹ کے پولیٹیشنز ہیں، جو گورنمنٹ کے لیڈرز ہیں، آپ دیکھیں ان کا ریاکشن کیا ہے، وہ آلموسٹ ایسا لگتا ہے کہ ISPR کے سپوکس پرسن ہیں، جس سے ہم نے پہلے بات کی کہ ان کا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے بالکل ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کسی اور بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کل کے آپ ٹاک شوز دیکھ لیجئے، جتنے حکومت کے ریپرزینٹیوز تھے کسی نے آ کے بات نہیں کی کہ فوج نے بات ٹھیک کی یا غلط کی۔ ریاکشن اوور ریاکشن نہیں ہے۔ فوج کی طرف سے بلیم گیم سٹارٹ ہوئی ہے نیپ کے اوپر، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیے یہ اس میں پھر بہت ساری اور باتیں نکل سکتی ہیں کہ یہ پالیسی کس کے کنٹرول میں ہے، افغانستان پالیسی کس کے کنٹرول میں ہے، صافی صاحب نے ذکر کیا، انڈیا کی پالیسی کس کے کنٹرول میں ہے۔ بہت ساری اگر پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں جو بند نہیں کی جا رہی تو وہ کیا حکومت فوج کی مرضی کے بغیر انہیں بند کر سکتی ہے؟ کیا انٹیلیجنس ہماری حکومت کے کنٹرول میں ہے؟ پھر فوج نے جو مانگا انہیں کیا دیا نہیں گیا؟ کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دیا آپ نے، ملٹری کورٹس بنا دی، ڈیو پروسیس ختم کر دیا آپ نے، آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس کر دی۔
آپ نے کہا کہ جی ہم اب اس کے بعد جو کچھ کرنا چاہے رینجرز جو کر رہے ہیں، آپ نے بیکنگ کی، ایم کیو ایم کو کونے پہ لگایا اور حکومت نے پوری پولیٹیکل بیکنگ دی اس چیز کے اوپر. سو ایک لحاظ سے سیولین سائٹ پہ ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان ہے، آپ جس طرح کہتے ہیں ہم اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا یہ اوور ری ایکشن ہے؟ میرا خیال ہے اوور ری ایکشن نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں بحث بنانا درست ہے، ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. جی شہزاد چودھری صاحب، کیا حکومت معاملات ڈیفیوز کر رہی ہے اور سیاستدان ہلچل مچا رہے ہیں؟ آپ اس سوال پر ہاں کے ساتھ جائیں گے نہیں کہ؟ دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سول ملٹری کے جو تعلقات کے اندر کبھی سرد موہری کبھی بہتری، سول ملٹری تعلقات پاکستان میں بکتے ہیں. یہ میڈیا پہ بھی بکتے ہیں اور یہ سیاست میں بھی بکتے ہیں. اور سیاست میں چونکہ اور کچھ نہیں ہوتا تو جو ہی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو پھر محمود خان اچکزئی صاحب یا کوئی اور لیڈر کھڑے ہو کے اس کے دفاع کے اندر اپنی پوزیشن کو پھر سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے بدقسمتی اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ کی. دیکھیے یہی نیشنل ایکشن پلان ہے، 1 سال ہو گیا ہے اس پہ. مدرسہ ریفارم کے بارے میں ہم نے پارلیمنٹ میں بحث کی. کیا ہم نے پولیس ریفارم، جوڈیشل ریفارمز، فنڈنگ کے بارے میں کوئی کسی طرح سے کوئی پالیسی کوئی سوال اٹھایا؟ کیا اسے ہم نے حکومت سے جوابات مانگے ان چیزوں کے بارے میں؟ فوج نے کیا بولا ہے؟ فوج نے بولا ہے فاٹا کا خدا نہ کا واسطہ کچھ کر لو کیونکہ اب وہاں پہ ہمارا معاملہ ختم ہو رہا ہے. تو وہاں پہ اگر ریفارم کرنے ہیں، جو بھی کرنا ہے، ان کو اب سٹیبلائز کرو، آئی ڈی پیز کو واپس لے کے جاؤ اور جی آئی ٹی کرو تاکہ کراچی کے معاملات، جی آئی ٹی کی جو رکی ہوئی ہیں ان کو تیز کرو تاکہ کراچی کے معاملات اپنی جگہ پہ پہنچے. اچھا اب یہ سب کے سب ریلیٹڈ ہیں آپ کی دہشت گردی کی جنگ کے. اس میں کسی کا تعلق مدرسہ کے ساتھ نہیں ہے، کسی کا تعلق کوئی فنڈنگ کے ساتھ نہیں ہے، کسی کا تعلق، انہوں نے کسی چیز کو اور کو ٹچ نہیں کیا. انہوں نے 3 چیزوں کو ٹچ کیا جن کا تعلق ڈائریکٹلی ان کی وار آن ٹیرر کے ساتھ بنتا ہے. تو اب اگر ایک فوج کہہ رہی ہے کہ اگر ہم اپنا کوئی مشن یا اپنا آپریشن کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو خدا کا واسطہ یہ جو 3-4 چیزیں ہیں، جو 3 چیزیں رہ گئیں آپ کی 19 اور 20 پوائنٹ کے نیشنل ایکشن پلان میں سے، اس کو تو یار دیکھ لو. یہ ہم تو نہیں کر سکتے. فاٹا ریفارم فوج تو کر کے نہیں لا سکتی. سلیم صافی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ فوج کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر رضا ربانی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اکٹھی کی جائے ٹیم جس کے اندر سارے ممبر ہوں اور پھر وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں تو بہت اچھی بات ہے اور کھلنے دیں باتیں پھر. لیکن رضا ربانی صاحب کا یہ عمل جو تھا، کل انہوں نے بولا ان کیمرہ ایک سیشن بلاؤ جہاں پر اپنے نیب کو اور فورن افیئرز. اچھا بھائی یہ کام آپ 1 سال پہلے بھی کر سکتے تھے، 2 سال پہلے بھی کر سکتے تھے، 6 مہینے پہلے بھی کر سکتے تھے. جب بیانات کا عمل شروع ہوا تو پھر آپ کو کیسے خیال آیا کہ ان کیمرہ سیشن کر کے ان کی ایسی کی تیسی کر دو اور دوبارہ سے ریویو کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہم ہیں ماسٹرز، جو کہ ہم بتائیں گے وہ کام ہوگا. آپ ہی ماسٹرز ہیں لیکن وقت پہ کام کریں، اپنا کام کریں. آپ کام کرتے نہیں ہیں. جب آپ کو پھر جوڈیشری کہتی ہے کچھ کرنے کے لیے، جوڈیشری کیا کہتی ہے؟ جوڈیشری کہتی ہے ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کو آرڈر دینے کی؟ اگر ایگزیکٹو اپنا کام کر رہی ہوگی تو ہم کیوں آرڈرز آپ کو پیش کریں گے، ہم کیوں بتائیں گے؟ یہی آپ کو فوج کہہ رہی ہے کہ ہمارا کم از کم جو رول ہے، جو کام ہم کر رہے تھے اس کو مکمل کرتے کرتے یہ 3-4 چیزیں کر دو. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ہاں کیونکہ موقع ہے، بکتا ہے، بیچنا ہے اور یہی ہمارے پاس چورن ہے بیچنے کے لیے، اس لیے ہم اس کو بیچتے ہیں. بحث بنانا درست ہے ہاں یا نہیں؟ شہزاد صاحب. نہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ درست ہے، بالکل درست نہیں ہے. حسن نثار صاحب. آپ اس کو بنائیں یا نہ بنائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو چیز آج پوائنٹ آؤٹ کی ہے بابر ستار صاحب نے، دیکھیں اس ملک میں جمہوریت اور آئین کا بڑا چرچا ہے، بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ہم لوگ، خاص طور پہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو بڑے مروڑ اٹھتے ہیں ان چیزوں کے، اور جسٹیفائڈ بھی ہیں نا بے. اور یہ دونوں ڈھالیں جو ہیں یہ اس ملک کے مخصوص جو بینیفیشریز ہیں، جو مخصوص طبقات ہیں، ان کے لیے یہ بڑی آئیڈیل قسم کی 2 ڈھالیں ہیں. لیکن ایک بات آپ لکھ کے رکھ لیں، پرویز مشرف صاحب کے ٹیک اوور سے پہلے میری بڑی تلخ ایک بحث ہوئی تھی خورشید قصوری صاحب کے گھر میں، کوئی ہفتہ 10 دن پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ وقت گئے جو اب خورشید شاہ فرما رہے ہیں، وہ وقت گئے. اور میں نے کہا دنیا میں گئے، یہاں نہیں گئے. جب تک اس ملک کی جمہوریت اور عوام اور آئین عوام کے لیے واضح طور پہ ویزبلی کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، تب تک نہ آپ کی جمہوریت کی کوئی اوقات ہے، نہ آپ کے آئین کی کوئی اوقات ہے. پریکٹیکلی تو صورتحال یہی ہے جس کی طرف بابر ستار صاحب نے بھی اشارہ کیا، اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم. یہ سب کتابی باتیں ہیں، جس دن ان کا دل کرے گا چپیڑ مار کے فارغ کر دیں گے. حسن نثار صاحب تو ہاں کا آپشن لینا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں یہ بحث ہی بیکار ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا. مطلب سیاستدانوں کو بیان ہی نہیں دینے چاہیے، نہیں بات کرنی چاہیے تھی؟ نہیں they should have kept quiet. اور اب بھی چاہیے ان کو کہ zip up کریں. they must zip their lip. امتیاز بیکار بات کر رہے ہیں. جی امتیاز صاحب.
جو مجھے لگتا ہے کہ سیاستدانوں کا رد عمل تو اس پہ آنا تھا اور پارلیمنٹ نے اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ سپریم ہے، اور یہ جو تجویز ہے کہ بند اجلاس بلایا جائے یہ اچھی تجویز ہے. یہ بھی ایک راستہ ہے جس میں ایگزیکٹو کے مختلف نمائندے آئیں اور آ کے اپنی صورتحال سامنے رکھیں، کیونکہ وزیر اعظم بھی ادھر جواب دہ ہیں اور فوج کے نمائندے بھی آئیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی جواب دیں پارلیمنٹ کے سامنے. یہ ایک اچھا ایک رول بنے گا پارلیمنٹ کا. یہاں دو رائے رہی ہیں پاکستان میں شروع سے. ایک آمریت کی نواز لائن رہی ہے، آمریت پسندانہ لائن رہی ہے، اور جمہوریت مخالف لائن رہی ہے. ہمارے پاس یہ جو ماڈل تھا آمریت کی ترقی کا وہ فیل ہو گیا. یا تو ہمیں کوئی سنگاپور ماڈل مل جاتا آمریت کے ذریعے سے، وہ نہیں ملا ہمیں ہمارا ملک ٹوٹا اس وجہ سے. اب دوسرا ویو ہے کہ بھی جمہوری کہ اس پروسیس کے اندر یہ بات درست ہے حسن نثار کی کہ جب تک عوام کے مفادات کو یہ سیاسی نظام پورے طور پہ ایڈریس نہیں کریں گے، ان کی ضرورتوں کو، تقاضوں کو، جو جمہوری حکومتیں کمزور رہیں گی انہیں ہٹانا آسان رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاستدانوں کے بیان آئے ہیں یہ ان کے شروع سے پوزیشنز ہیں. ایوب خان کے زمانے سے شروع ہو جائیں، یا خان پہ چلے جائیں، ضیاء الحق پہ چلے جائیں، یہ پوزیشن لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہی بات کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ جو ان پریس ریلیز میں آیا ہے بات وہ نہیں ہے، معاملہ کوئی بڑا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ تقسیم ہوئی ہے یہ بڑی بدقسمتی ہوئی ہے اور اس کا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون دہشت گردی کی جنگ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، کون روک رہا ہے، کون زیادہ سیکولر لبرل ہے. ویسا نہیں ہے جیسا کوئی لوگ سمجھتے رہے ہیں. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. پھر یہ ایک لگ رہا ہے کہ جی نومبر میں کچھ اور کام شروع ہونے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چیزوں کو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہماری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ شروع ہوئی ہے. اور یہ بات کہ اس میں اس بات پہ مسئلہ ہے یہ سول ملٹری تعلقات کے، میں کچھ بیچنا نہیں چاہ رہا، میں قطعی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس بات کو بڑھایا جائے. میں سمجھتا ہوں حل نکالنا چاہیے، اور حل اب یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر بلائیں اپنی جو کیبنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ. دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں معاملہ جانا چاہیے، حکومت کو بٹھانا چاہیے زمین پہ، پارلیمنٹ پوچھے کہ آپ نے کیا کیا کام کیا، آپ کی پالیسی ہے کیا. یہ جو سلیم صافی صاحب نے اٹھائے سوالات، یہ سوالات محمود اجزئی کو اور خورشید شاہ کو اور فضل الرحمان کو پوچھنے چاہیے حکومت سے کہ آپ کی دوگلی پالیسی کیوں ہے، اور پھر پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں یہ کام کیوں نہیں کر پا رہے. اور یہ بات فوج نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ ہم بھی اس پہ بات کرتے ہیں. پارلیمنٹ کو اس کا احتساب بھی کرنا چاہیے، حکومت کا بھی احتساب کرنا چاہیے. اگر فوج غلطی پہ ہے تو اس کا بھی، یا اس کی پالیسی میں کوئی غلطیاں ہیں تو اس کا بھی نشاندہی کرنی چاہیے. یہی مہذب طریقہ ہے. اور کیا طریقہ ہے؟ مجھے اور کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں لیکن آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں کیا کس بات پہ؟ آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کی پوزیشنز ہمیشہ سے رہی اور جو سوال ہے، جو سوال کی کنسٹرکشن ہے آپ کی اس طرح کی ہے کہ میں اس پولرائزیشن کے بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں ہاں کہوں گا. نہیں آپ نے اپنی گفتگو یہ خود کہا کہ ایوب خان کے دور سے اس طرح کے بیانات سیاستدان دیتے رہے ہیں. میں مکمل طور پہ آئین کی اور جمہوری اور منتخب اداروں کی بالادستی کا قائل ہوں. کیا فوج، کیا ISI، کیا MI، ملک کے تمام ادارے جو ہیں وہ تحت ہیں انتظامیہ کے چیف، اور وہ ہے پرائم منسٹر. تو اس کا مطلب ہے سیاستدان رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اگر جمہوریت اور جمہوریت پر، تو پھر آپ ہاں کا آپشن چوز کر رہے ہیں. میں اس لیے اس میں نہیں جانا چاہ رہا کہ یہ میں نہیں چاہتا کہ یہ امتیاز صاحب جب سب کچھ کہہ دیا تو ہاں اور نہیں کہنے پر آپ کہہ دیا بس ٹھیک ہے. کچھ چیزیں چپ آگے لکھے کہ سب کہہ دیا ہے آگے چپ لکھے ہاں نہیں کہنا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے جو بات اٹھائی ہے انہوں نے ٹھیک اٹھائی ہے، اور پارلیمنٹ کے معاملہ پارلیمنٹ کے پاس جانا چاہیے. اور اسے ہمیں اسے ایک پولیمکس نہیں بنانی چاہیے، ایک محاذرائی کی شکل نہیں بنانی چاہیے. اور یہ بہتر ہے کہ معاملہ جوائنٹ سیشن میں چلا جائے. صاحب آپ ہاں کہہ رہے ہیں لیکن ہم لکھے نہیں ہاں، یہی کہہ رہے ہیں آپ جیسے سمجھ لیں. آپ جیسے سمجھ. سلیم صافی صاحب، امتیاز صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے ایک اور بات درمیان میں کی، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ کاغذ کے ٹکڑوں میں کچھ اور ہے، حقیقتاً کچھ اور ہے. کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا اور جواب بھی دیجیے گا سوال کا. دوسرا مصرع بھی پڑھیں نا. یہ بات تو ان کی درست ہے، کیونکہ یہ ساری جو ہے نا ہماری سیاست اور صحافت جو ہے یہ بڑی حد تک منافقت پہ بیسڈ ہے. یہ ساری منافقت ہو رہی ہے اس دوران. یہ جو پچھلے سالوں کے ایک پیج پہ ہیں اور فلاں ہیں اور یہ سارا ہے، کوئی ایک پیج نہیں ہے، اندر سے دل بھرے ہوئے ہیں. آپ خلوت میں سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھے
تو وہ آپ کو کچھ اور کہے گی، جلوت میں آ کے وہ کچھ اور کہتے ہیں. اور یہی معاملہ کم و بیش دوسری سائٹ پہ بھی ہے. دوسری بات یہ کہ حقیقت وہی ہے جس کی طرف بابر ستار صاحب نے اشارہ کیا. یہ ہم بھی بڑی بڑی جو ہے نا مارتے ہیں. ہم میں سے کوئی جرنلسٹ اور صحافی تو جمہوریت کا اور آئین کی بالادستی کا مخالف ہو کے جرنلسٹ رہ نہیں سکتا. اب کل اگر ایک باوردی صاحب آ جائے، ہماری یہ آزادی اور یہ جو ہم چیختے چلاتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، یہ ساری تو جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی دین ہے. کل اگر مارشل لا ہو اور ادھر ایک باوردی آ جائے، ہم سب کو گھر بھیج دے یا گھر نہیں جیل بھیج دے، ہم کسی کا کیا بگاڑ سکیں گے؟ کیونکہ فوج کے ساتھ کوئی بھی شہری جو ہے وہ لڑ نہیں سکتا. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ یاد کریں 99 کو، اس وقت مشاہد حسین صاحب ترجمان ہوا کرتے تھے نواز شریف صاحب کی. آپ ذرا ان کی بیانات کو کیجیے. وہ دور گزر گیا کہ جب جمہوریت کے ساتھ یہ ہوتا تھا، وہ دور گزر گیا. پھر اس وقت محمود خان چکزئی صاحب بھی پونم میں تھے، ان کے بھی بیانات آتے تھے. صرف یہ نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب واشنگٹن گئے تو وہ واشنگٹن میں تھے کہ اس وقت اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بیان دے دیا کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کو کچھ ہوا تو امریکہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. 12 اکتوبر کے بعد کسی نے کیا کیا؟ ہر ایک کو اپنی اپنی سروائیول کی پڑی ہوئی تھی اور اپنی جان بچانا چاہتے تھے. اب بھی دیکھیں کہ کبھی بھی جمہوریت وہ نعروں سے اور دعووں سے اور پارلیمنٹ میں چیخ و پکار سے وہ بچتی نہیں ہے، وہ ڈیلیوری سے بچتی ہے. تھوڑی اجازت دے کے جواب کی طرف آ جائیں. آج نہیں، جواب میرا بے شک جو اگلا سوال ہے اس میں میں اپنے جواب کا حق وہ اس سے دستبردار ہو جاتا ہوں، لیکن اس میں مجھے بات کرنے دے. اب نواز شریف صاحب کو کس نے کہا تھا؟ کیا فوج نے ان سے کہا ہے کہ آپ جو ہے اقربا پروری کی بنیاد پہ عہدے دے دے؟ کیا فوج نے ان سے کہا تھا یا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا اجلاس نہ بلائیں اور خلوتوں میں جو ہے وہ صرف آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرتے رہیں؟ اب کس نے ان کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے دیکھیں فوج کا اس معاملے میں حساسیت ایک لحاظ سے جائز بھی یوں ہے کہ ان کے لوگ مرتے ہیں، سیاستدان تو صرف پولیٹیکل پرائسز دیں گے نا. اب جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی میری قربانی کا ان کے کسی کام کی وجہ سے، مثلا یہ کیا ہوا، مدارس ریفارم کا کیا ہوا، وہ جو کاؤنٹر نیریٹو کی بات کی جا رہی تھی وہ کیا ہوا، آپ کے یہ جو مذہبی معاملات ہے اس کا انہوں نے کیا کر دیا. سیاسی جماعتوں کو یہ بیانات نہیں دینے چاہیے تھے، آمریت اور جمہوریت پر بحث نہیں کرنی چاہیے. یہ سیاسی جماعتیں کرتی کیا ہیں؟ یہ سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ جو بحث کر رہی ہیں وہ نہ کریں. مسلم لیگ نون چاہتی ہے، نہیں، مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ فوج استعمال ہو، مداخلت کرے، لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف ہو. آج عبدالقادر بلوچ صاحب کی وہ دیکھے، پیپلز پارٹی کی یہ خواہش رہتی ہے کہ فوج استعمال ہو لیکن نون لیگ کے خلاف استعمال ہو. عمران خان صاحب کیا روزانہ فوج کو دعوت نہیں دیتے؟ اور پھر یہ ہے کہ آج بھی یہ پنجاب کا معاملہ دوسرا ہے. 20 سیکنڈ رہ گئے، تیسرا سوال ڈراپ ہو چکا ہے، کمرشل ڈراپ. میرے صوبے میں آج بھی فوج سے پولیسنگ کی ڈیوٹی لی جاتی ہے جب آپ موٹر وے پہ انٹر ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ لوگ اپنی پرفارمنس کو بہتر نہ کریں اور ڈیلیور نہ کریں، جمہوریت کو خطرہ رہے گا اور ہم ان کے رحم و کرم پہ رہیں گے. اور یاد رکھنا چاہیے کل اگر کچھ ہوا نہ نواز شریف صاحب کے لیے غوث علی شاہ نکلیں گے، نہ محمود خان چکزئی صاحب کے لیے جو عہدے انہوں نے اپنے بھائیوں میں بانٹ دیے ہیں ان کے لیے اپنا اکرم شاہ لالا بھی باہر نہیں نکلیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں. نہ زرداری صاحب کے لیے کوئی نکلے گا. کیا یہ بیانات دینے چاہیے، سیاستدانوں کو گفتگو کرنی چاہیے اس معاملے پہ، آمریت اور جمہوریت؟ میں کہتا ہوں یہ گفتگو اور نعروں اور دعووں کی بجائے اپنے گریبانوں میں جا کے اور اپنی پرفارمنس ٹھیک کریں. کوئی فوج پہ ان پہ حملہ نہیں ہو سکے گی. آپ اسکور بورڈ سامنے دیکھ سکتے ہیں. جی مادر صاحب، صرف ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے ہم نے کل جو قومی اسمبلی میں تقاریر ہوئی ہیں ان کا جائزہ ہی نہیں لیا. میرا خیال ہے جو بحث ہم نے کی ہے وہ یہ کیا جیسے شاید پولیٹیشنز جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں ایم کیو ایم نے کیا تقریر کی، نہیں بالکل گورنمنٹ کو کوشچن کیا گیا ہے. میں معذرت چاہوں گی مدر صاحب، بالکل اس میں گورنمنٹ کو کوشچن کیا گیا ہے اور اچھی طرح سے پوچھا بھی گیا ہے گورنمنٹ کو، طریقہ کار کو، حکومت چلانے، لیکن ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ اپنے سامنے اسکور بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں سلیم صافی صاحب نے واضح نہیں کیا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کا آپشن چوز کیا ہے. انہوں نے 2 ہاں میں جواب ہے بابر ستار اور امتیاز عالم صاحب نے آخر میں کہہ دیا کھول کے کہ میرا ہاں لکھ دیا جائے. یہاں پہ پروگرام کے آخر میں بتا دیں اس سیگمنٹ میں سب سے زیادہ گفتگو کی امتیاز عالم صاحب نے 4 منٹ 11 سیکنڈ اور صافی صاحب کا ریکارڈ برابر کرنے کی کوشش کی پہلے سیگمنٹ میں جب انہوں نے سب سے زیادہ ٹائم لیا تھا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا،
آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. پینلسٹ کی رائے آپ نے جانی, آپ کے سامنے ہمارے ایڈریسز آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے, اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیجیے گا. مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.